रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ एक बड़ी अहम ख़बर, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, ख़बर यह है कि जनाब इमरान खान साहब जो कभी साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी को बीमारी कहते हैं, कभी मिस्टर 10% कहकर मुखातब करते हैं, और कल कराची में जो हुआ भरे मजमे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया के मीडिया और पाकिस्तान के मीडिया के सामने इस बात का ऐलान किया कि अब से उनका प्राइम टारगेट जो हैं वो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी होंगे। तो एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ़ तकरीबात में, जलसों में, मुख्तलिफ़ भरे मजमों में वज़ीर आज़म इमरान खान साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की करप्शन का ज़िक्र करते हैं, उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन नाज़रीन, दूसरी जानिब जो ख़बरें सामने आ रही हैं कि तहरीक अदम एतमाद के बाद जो सियासी हलचल पैदा हुई है, इसमें अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के साथ पसे पर्दा राब्तों का आगाज़ कर दिया है। आसिफ अली ज़रदारी के साथ ये इब्तदाई राब्ता बिहाइंड द सीन, बैक डोर किसकी जानिब से किया गया है, एक तो ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, और फिर आपको ये भी बताएंगे कि कल से जो एक गर्दान चलाई जा रही है कि आर्टिकल 63A, आर्टिकल 63A, तो आर्टिकल 63A ख़ुद हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात का, हुकूमत के लिए कितने मसाइल का सबब बन सकता है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ जो है वो गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले 4 बड़ी अहम ख़बरों की तफसीलात मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूँगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि हमने कुछ अर्सा पहले आपको जो ख़बर दी थी कि खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान पार्लिमान, वो साबिक़ भी हो सकते हैं, वो मौलाना फजल रहमान की जमात में शमूलियत अख्तियार करने वाले हैं। तो आज हमारी उस खबर की भी तस्दीक हो गई कि परवेज़ खटक साहब के जो भाई हैं लियाकत खटक और उनके बेटे अहद खटक, साबिक़ वज़ीर हैं लियाकत खटक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने मौलाना फजल रहमान की जमात में शमूलियत अख्तियार करने का फ़ैसला किया है। इसी तरह से नूर आलम खान भी इस बात का निजी महफ़िलों में ऐलान कर चुके हैं और मीडिया पर ये ख़बरें चल भी चुकी हैं। इन ख़बरों की कभी भी नूर आलम खान की जानिब से तरदीद नहीं की गई, और वो ख़बर हमने आपको बताई थी कि नूर आलम खान भी आइंदा का जो इलेक्शन है वो मौलाना फजल रहमान की पार्टी की जानिब से उनके टिकट पर लड़ सकते हैं। तो हमारी इस खबर की बाकायदा आज तस्दीक हो गई है। वकीलों ने नाज़रीन तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आज एक अलामिया जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन बून, जिन्होंने नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली के ख़िलाफ़ ताहयात सियासी नाअहली के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था, उस दरख्वास्त पर एतराज़ात भी लगाए गए थे। फिर एतराज़ात के ऊपर बाकायदा अपील भी दायर की गई थी, और आज सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से एक अलामिया जारी किया गया है। उस इलामे में नाज़रीन ये कहा गया है कि जो तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जमा कराई गई है, ये आइन के मुताबिक है। ये कोई मावराए आइन जो है वो सियासी जमातों की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से इक़दाम नहीं उठाया गया। और इस इलामे में स्पीकर से पुरज़ोर मुतालबा किया गया है कि ये तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद आप फ़ौरी तौर पर 7 रोज़ के अंदर कौमी असम्बली का इजलास तलब करें और इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश की गई तहरीक अदम एतमाद पर जल्द अज जल्द जो है वो वोटिंग करवाई जाए। इस इलामे में इस खदशे का भी इजहार किया गया है कि अगर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के बाद जो हमारे रियासती इदारे स्टैंड स्टिल हो गए हैं, जहाँ पर काम नहीं हो पा रहा, एक बेचैनी की सूरत हाल रियासती इदारों में पैदा हो चुकी है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने में ताख़ीर की गई तो ये खदशा मौजूद है कि जो गैर रियासती अनासर हैं और जो गैर रियासती क़ुव्वतें हैं वो कोई सियासी मुहिम जोई कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसा इक़दाम उठाया गया तो उसकी ज़िम्मेदार हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे। एक ये ख़बर हो गई। दूसरा नाज़रीन, आज खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब लाहौर के दौरे पर थे, वहाँ से ये खबर चली कि उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील करने का फ़ैसला किया गया है, और आइंदा का नया वज़ीर आला पंजाब कौन होगा, इस हवाले से एक कमेटी बना दी गई है जो नाम का तयन करेगी कि आइंदा का नया वज़ीर आला पंजाब कौन होगा। लेकिन इस खबर की फ़ौरी तौर पर जो है वो एक तरह से तरदीद जो है वो शहबाज गिल साहब की जानिब से कर दी गई, और मैंने हमेशा से कहा है कि जिस खबर की तरदीद गिल साहब कर दें उस खबर को आप एक कन्फर्म खबर समझें। आप यूँ समझ लें कि जो तरदीद की जा रही है दरअसल उस शहबाज गिल साहब जो है उस खबर की तस्दीक कर रहे हैं। तो आज जो खबर सामने आई है, इस खबर को पहले एयरवाई न्यूज़ पे चलाया गया। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि बाकी न्यूज़ फेक न्यूज़ चलाते हैं, तो आज एयरवाई न्यूज़ को भी कहें कि वो भी फेक न्यूज़ चला रहा था। तो पहले तो लाहौर से ये खबर चली, और उसके बाद हमारे साकिब विर्क साहब हैं एक्सप्रेस न्यूज़ में, बड़े दोस्त हैं हमारे, अच्छे सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से भी खबर ये दी गई जिसमें उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार को तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया गया है। लेकिन सियासी मसलियत के तहत जो है ये अनाउंसमेंट जो है तहरीक अदम एतमाद का जो भी नतीजा निकलेगा
اگر تو کامیاب ہو جاتی ہے پھر تو ضرورت نہیں رہے گی، لیکن اگر ناکام ہوتی ہے پھر اس صورت میں اس کے بعد تحریک عدم اعتماد کے رزلٹ کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کو تبدیل کرنے کے حوالے سے یہ اناؤنسمنٹ جو ہے باقاعدہ کر دی جائے گی۔ لیکن گل صاحب کا ایک ٹویٹ کیا آیا جس میں تردید کی گئی بظاہر، لیکن اس میں بھی تردید نہیں تھی، اس میں بھی تصدیق تھی۔ یعنی گل صاحب نے کہا کہ فی الحال یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ عثمان بزدار کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اٹ سیلف وہ شہباز گل صاحب عثمان بزدار کی تبدیلی کی خبر کی تصدیق کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال یہ فیصلہ نہیں ہوا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس نقطے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اور پھر حالانکہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ خبر غلط ہے، ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اس بات پہ غور نہیں کیا جا رہا اور یہ بالکل فیک نیوز ہے، یہ غلط خبر ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو لیکن شہباز گل صاحب نے کہا کہ فی الحال ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، حالانکہ وہ صاف طور پہ کہہ سکتے تھے کہ یہ غلط خبر ہے، فیک نیوز ہے۔ اسی طرح سے تیسری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وہ ناظرین خبر یہ ہے کہ آج ثاقب ورک صاحب نے تو خبر یہ چلائی ہے کہ 25 مارچ کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے، لیکن آصف بشیر صاحب کی خبر یہ ہے اور شیخ رشید صاحب کا کہنا یہ ہے کہ 25 کو اجلاس ہو سکتا ہے اور 25 کے بلکہ 23 سے 29 تک کا جو ہفتہ ہے یہ کہا شیخ رشید صاحب نے کہ اس میں یہ بڑا اہم ہفتہ ہوگا اور 29 30 اور 1 اپریل جو ہے اس میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو سکتی ہے۔ لیکن جو قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ ہے ان کی جانب سے جو خبر سامنے آئی ہے ذرائع کے ذریعے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ کی جانب سے اسپیکر کو 14 مارچ کو اجلاس بلانے کی جو ہے وہ تجویز دی گئی ہے اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس پر 18 مارچ کو ووٹنگ جو ہے وہ کروائی جائے۔ اب یہ اسپیکر صاحب کا اختیار ہے کہ انہوں نے کب اجلاس بلانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسپیکر اپنی پارٹی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مشورہ کر کے کوئی تاریخ دیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی تو جانبدار ہوتا ہے، لیکن کل سے یہ خبریں آ رہی ہیں اور ان خبروں کی تردید بھی نہیں آ رہی کہ اسپیکر ہاؤس پر وفاقی وزراء تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے حوالے سے پالیسیاں بنا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اس تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانا ہے۔ زرداری صاحب سے متعلق جو خبر ہے کہ جو پس پردہ رابطے کیے جانے وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں اور آرٹیکل 63 حکومت کے لیے کیسے مشکلات کا سبب بن سکتا ہے وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ چوتھی خبر ناظرین یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد اپوزیشن نے سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف بھی مواخذے کی تاریخ پارلیمان میں لانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اسے مشروط کیا گیا ہے جو تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ پیش کی گئی ہے۔ لیکن بہرحال خان صاحب نے بجلی کی قیمتوں میں 5 روپے کمی کا تو جو ہے وہ اعلان کیا تھا اور آج نیپرا نے 5 روپے 95 پیسے ایف پی اے قیمت میں بجلی کی قیمتوں میں فی یونٹ کا اضافے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ آرٹیکل 63 حکومت کے لیے کس طرح سے مشکلات کا سبب بن سکتا ہے۔ سب سے پہلے جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ ایک لیٹر جاری کر دیں گے اور اس لیٹر کے اوپر اسپیکر صاحب جو ہے ڈائریکشن جاری کر دیں گے کہ جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں جن سے متعلق رپورٹ خان صاحب کو پیش کی گئی، کبھی 28 کا نمبر سامنے آتا ہے، کبھی 38 کا نمبر سامنے آتا ہے، انہیں قومی اسمبلی میں پیش جو ہے وہ داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 63A کی روشنی میں خان صاحب یہ ڈائریکشن کر سکتے ہیں، خط لکھ سکتے ہیں اسپیکر کو اور اسپیکر اس کے اوپر رولنگ جاری کر سکتے ہیں یا اپنا کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، تو آرٹیکل جو 15 ہے جو شہریوں کی آزادانہ نقل و حرکت سے متعلق ہے، آپ اسے کدھر لے کے جائیں گے؟ کسی شہری چاہے وہ عوام کا منتخب نمائندہ کیوں نہ ہو، آخر وہ ایک شہری ہوتا ہے، آپ اس کی نقل و حرکت کو کس طرح سے محدود کر سکتے ہیں؟ دوسرا، اگر وہ پارلیمنٹ میں آ بھی جاتے ہیں، سپریم کورٹ کے کئی فیصلے موجود ہیں جس میں سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ ارکان پارلیمان کا جو فعل ہے پارلیمنٹ کے اندر اسے کسی عدالت میں کوسچن نہیں کیا جا سکتا، یعنی اسے روکا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ بھی عدالتیں کہہ چکی ہیں، وہ پارلیمان میں جو بھی کہنا چاہتا ہے، اگر وہ پارلیمان میں آ کے خان صاحب کے خلاف ووٹ دے دیتے ہیں، جس طرح سے ہم نے کل سندھ کی اسمبلی میں دیکھا کہ 4 لوگ جو ایم پی اے تھے وہ جا کر ووٹ پول کرائے، تو اسپیکر صاحب انہیں روک نہیں سکتے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ 63A کے تحت خان صاحب اسپیکر کو کہیں گے کہ جو بھی ہماری پارٹی ڈائریکشن کی خلاف ورزی کرے گا اسے آپ ووٹ دینے سے روک دیں۔ تو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آرٹیکل 63A بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو آرٹیکل 63A کے حوالے سے بتانی ہے، حوصلہ رکھیں، تسلی رکھیں، ایک ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آرٹیکل 63A ناظرین ایسی ہے کہ جب آپ جرم کریں گے تب اس آرٹیکل 63A کا آپ کے اوپر جو ہے وہ اطلاق ہوگا، یعنی اگر کوئی رکن اسمبلی ووٹ کرے گا تو تب اس پہ اوپر ڈیفیکشن کلاس کا اطلاق ہوگا، یعنی ووٹ ڈالنے سے پہلے آپ اسے روک نہیں سکتے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ آئین کے آرٹیکل 6 کی وائلیشن کریں گے، آئین کے آرٹیکل 5 کی وائلیشن کریں گے، تو اسپیکر کے خلاف غداری کا کیس بھی بن سکتا ہے اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں یہ مقدمہ ان کے خلاف آئندہ آنے والی حکومت بنا سکتی ہے۔ اور اگر یہ نہیں بھی ہوتا اور ایسا کوئی اقدام اسپیکر صاحب اٹھاتے ہیں
کہ جو لوگ ووٹ کریں گے حکومت کے میں ہوتے ہوئے حکومت کے خلاف اپوزیشن کو ووٹ کریں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے. اور جیسے میں نے ٹویٹ کیا ہے کہ اس سیاسی ہلچل میں عدلیہ بھی اپنا کردار بھرپور ادا کرے گی, اور اگر ایسی کوئی پٹیشن آرٹیکل 63A کے حوالے سے, کیونکہ بہت سارے دوست یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ اسپیکر کی رولنگ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, لیکن آرٹیکل 63A اس کی تشریح کے لیے اگر وفاقی حکومت صدر پاکستان سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیج سکتے ہیں تو ملک کی اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں بھی اعلیٰ عدلیہ سے اس آرٹیکل کی تشریح کے لیے آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایسی پٹیشن آئی تو 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر ایسی کسی بھی پٹیشن کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور آرٹیکل 63A کی تشریح کر دی جائے گی. اب آگے چلیں کہ آرٹیکل 63A حکومت کے لیے مزید کیسے جہاں خراب صورتحال پیدا کر سکتا ہے. یعنی ڈنڈی نہیں لگنی, ڈنڈی لگنے کا کوئی امکان نہیں. آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر ایسا کوئی اقدام ہوا تو جن لوگوں کو آپ ووٹ ڈالنے سے روکیں گے, کیا آپ انہیں استعفیٰ دینے سے بھی روک سکتے ہیں؟ چلیں وہ باہر ٹھہر کے استعفیٰ دیں گے, اسپیکر صاحب انہیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے, تو کیا آپ قومی اسمبلی کے ایوان کو تالے لگا دیں گے کہ وہ لوگ اسمبلی میں آ کے اسپیکر کے سامنے اس بات کی تصدیق کریں کہ ہم ریزائن کر چکے ہیں, ہمارے استعفے ایکسیپٹ کیے جائیں؟ تو ان استعفوں کو اسپیکر صاحب کیسے اوائڈ کریں گے؟ ہر حال میں صورتحال خان صاحب کے لیے مشکل سے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے. ابھی تک تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا, لیکن اللہ راستہ بنانے والا ہے. اگر وہ اپوزیشن کے لیے راستہ بنا سکتا ہے خدا تعالیٰ, تو وہ عمران خان صاحب کے لیے بھی نکال سکتا ہے. لیکن جو بھی ہوگا ابھی فی الحال خان صاحب کے لیے بچنے کا کوئی راستہ فی الحال نظر نہیں آ رہا. لیکن خان صاحب لکی بھی رہے ہیں, ماضی میں کئی بار بچے ہیں, ہو سکتا ہے اس بار بھی ان کے لیے کوئی راستہ نکل آئے, لیکن فی الحال ایسی کوئی صورتحال بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. آگے سن لیں جو آخری بات آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے. وہ بات ناظرین یہ ہے کہ اگر 63A کو جو ووٹ دینے والے لوگ ہیں ان کا ووٹ روک کر, مطلب ووٹ بھی آپ ڈالنے نہیں دیتے اور اس کا ووٹ روک کر آپ ان پر ڈیفیکشن کلاس کا اطلاق کر دیتے ہیں, جیسے وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ ووٹ بھی ڈالنے نہیں دیں گے اور نااہلی کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑے گا. کیسے نااہلی کریں گے؟ جب حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیے تھے, یوسف رضا گیلانی کامیاب ہوئے تھے, تو آپ نے کسی کے خلاف ڈیفیکشن کے تحت کارروائی کی تھی؟ آپ نے کارروائی نہیں کی, آپ اب بھی کارروائی نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گے جن کی تعداد 25 بتائی جاتی ہے اور کچھ لوگ تو 40 سے بھی اوپر بتاتے ہیں, تو اس طرح سے تو آپ اس آرٹیکل کو اپنے پاؤں پر کلہاڑی چلانے کے لیے استعمال کریں گے. کیونکہ اگر آپ نے 20 سے 25 لوگوں کے خلاف نااہلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیج دیا تو آپ کی اکثریت قومی اسمبلی میں کہاں رہے گی؟ آپ کی اکثریت تو اپنے ہاتھوں سے ختم ہو جائے گی. تو یہ 63A ہے. تو یہ اسی طرح سے جس طرح سے مغربی پاکستان میں ہماری جو صورتحال تھی وہ نہیں بتائی جا رہی تھی, سب اچھا بتایا جا رہا تھا, اور پھر پتہ چلا کہ ڈھاکہ مغربی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا. اور یہاں پر بھی جو مالشیا پالشیا اور جو لونڈے لپاڑے ہیں وہ اسی طرح کے جو ہے وہ تھوریاں بنا کر پیش کر رہے ہیں. ان سے پوچھیں نا کہ جب تحریری فیصلہ آیا تھا جسد قاضی فائز صاحب والا, تو کیا کیا انہوں نے منطقیں, کیا کیا تعویلیں, کیا کیا جدتیں انہوں نے پیش کی تھی, جوہتیں انہوں نے پیش کی تھی. تو آج تو تحریری فیصلہ اور تحریری اختلافی فیصلہ جاری ہونے کے بعد 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. تو کیوں جو ہے وہ ابھی حکومت نے کوئی قاضی فائز صاحب کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھایا, سرینا عیسیٰ کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھایا؟ تو بتائیں نا وہ لوگ کدھر ہیں؟ لیکن آپ پوچھتے نہیں نا, آپ کو جو بتا دیتے ہیں آپ اس پہ یقین کر لیتے ہیں. حالانکہ خدا تعالیٰ نے یہ دماغ اس لیے دیا ہے, آپ اسے خود استعمال کر کے اپنا فیصلہ خود کریں, چیزوں کی تہہ تک خود پہنچنے کی کوشش کریں. لیکن کیا کریں جب لوگوں نے آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے لگ پڑنا ہے؟ تو زرداری صاحب والی خبر بھی سن لیں. تو خان صاحب کل کراچی میں کیا کہہ رہے تھے کہ زرداری میرا مین ٹارگٹ ہے, میرا پرائم ٹارگٹ ہے. اور آج کی دنیا نیوز کی خبر یہ ہے, اس کی ابھی تک کسی فورم کی جانب سے, نہ شہباز گل صاحب کی جانب سے, نہ کسی اور وزیر کی جانب سے تردید کی گئی ہے. خبر یہ ہے کہ وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب نے قیوم سومرو کے ساتھ رابطہ کیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا اخبار آج کا روزنامہ دنیا نکال کے فرنٹ پیج کے لور ہاف کے اوپر یہ خبر لگی ہوئی ہے. پرویز خٹک نے قیوم سومرو کے ساتھ رابطہ کیا ہے, اور قیوم سومرو کے ساتھ رابطہ کرنے کا مقصد یہ ہے, مطلب یہ ہے کہ قیوم سومرو صاحب کے آصف علی زرداری کے ساتھ بڑے قریبی روابط ہیں, مراسم ہیں, ان کی بڑی اچھی دوستی ہے, آنا جانا ہے, ملنا جلنا ہے. انہیں ایک طرح سے آصف علی زرداری کا دوست اور دستے راز کہا جاتا ہے. تو پرویز خٹک صاحب کیوں رابطے کر رہے ہیں قیوم سومرو کے ساتھ؟ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میرا مین ٹارگٹ آصف علی زرداری ہے. تو یہاں پر ناظرین گیم جو ہے وہ بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے, اور حکومت کو واضح نظر آ رہا ہے کہ ہمارے لیے حالات مشکل سے مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن بہرحال اور بھی خبریں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کہ جو ضمیر بیچنے والے ارکان پارلیمان ہیں ان کی قیمت کہاں تک پہنچ گئی ہے اور کتنے پیسے لگائے جا رہے ہیں, کیا آفرز کی جا رہی ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور شیخ رشید صاحب نے ایک بڑا اہم اعلان کیا ہے
اور اس اعلان کا کانسیکوینس کیا ہوگا اس پر بھی اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ ہم بات کریں گے، لیکن فی الحال اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔